अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का ख़ास दिन 13 रजब विलादत बासादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, लिहाजा तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तबरीक और तहनीत अर्ज़ करते हैं। नहायत ही मुहिम दिन है मौलूद काबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जिनकी विलादत बासादत काबा शरीफ में हुई। और ये तारीख़ के उन मुसल्लमात में से है कि जिसका कोई इनकार न कर सका, और अगर किसी ने इनकार कर भी लिया तो यकीनन उनके अपने ही फ़िरक़े में कुछ लोग पैदा हुए जिन्होंने उनकी मुखालिफत की और उनको मुँह तोड़ जवाब दे दिया। यानी ये वो मुसल्लमात है कि जहाँ विलादत हज़रत की काबा में हुई। और दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो ख़ुद हज़रत की शख्सियत जो इस्लाम में है एक ख़ास नुमायाँ शख्सियत है। और उसमें से सबसे बड़ी बात जो मैं कह दूं कि जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ और हज़रत अमीर उसका दरवाज़ा। और फिर फरमाया कि खैबर के मौके पर फरमाया कि कल मैं उसको अलम दूंगा कि जो करार होगा और अहले फ़रार न होगा। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया जंग खंदक के मौका पर कि आज कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो फ़कत शिया कुतुब में नहीं बल्कि दूसरे फ़िरक़ों के कुतुब में भी लिखे हुए हैं और बिल्कुल वाज़ेह तरीके से लिखे हैं। तो इस तरीके से भी हज़रत की जो शख्सियत है वो एक नुमाया शख्सियत है। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर हज़रत बिलफ़र्ज़ महाल अगर हज़रत का वजूद न होता बिलफ़र्ज़ महाल तो इस्लाम जो है वो अपनी जगह पर ही रुक जाता, चूँकि इस्लाम का जो हकीकी नासिर है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। तो बस उन तमाम लोगों के लिए कि जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, इनका मुदाफ़े जो है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। और उन लोगों के लिए भी जो बिलखुसूस रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो जंग खंदक के तवारीख़ को आप देख लीजिए, जहाँ सब के सब फ़रार कर गए और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने रसूलुल्लाह को शहीद होने से बचा दिया। यानी शहादत रसूल की नज़दीक हो चुकी थी, और जहाँ रसूल की शहादत तो अज़ीम मर्तबा है, लेकिन शहादत जहाँ रसूलुल्लाह जैसी मुहिम शख्सियत के जिसके बारे में जिसको दीन के लिए यानी दीन की वो शख्सियत जो दीन का दर्जे ऊला पर इबलाग करने वाले हैं, उसकी शहादत, यानी लोग ज़ालिमीन बिल्कुल नज़दीक थे कि रसूलुल्लाह शहीद हो जाते, लेकिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दिफा फरमाई। और इसके अलावा और बहुत सारे वाक़ये और बहुत सारे तारीख़ी शवाहिद मौजूद है कि जिसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बिलखुसूस रसूलुल्लाह इस्लाम और ख़ुदा के मुदाफ़े बने। तो ये वो शख्सियत है और ये दिन जो है उन्हीं की विलादत बासादत से मंसूब है। तो लिहाजा हम लोगों को हर हाल में इस चीज़ का ख़याल रखना चाहिए कि कुछ दिन जो होते हैं उनकी एक ख़ास अज़मत होती है। और ये फ़कत उन लोगों के लिए भी नहीं है जो सिर्फ़ शिया है, बल्कि ये पूरे के पूरे हुब्बारान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए हैं कि जो ख़ुद दावा करते हैं कि हम हज़रत से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। तो वहाँ इस दिन की ख़ास अहमियत है और इसमें कोशिश करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इंसान जो है इस दिन को ख़ास करे। अगर इंसान बाहर नहीं जा सकता तो कम से कम अपने घर में ही कुछ ऐसा इंतज़ाम करे कि दूसरे दिनों के बनिस्बत कुछ ख़ास हो जाए। जो घर में बाल बच्चे हैं और जो घर के रहने वाले हैं, कम से कम उनको, छोटे बच्चों को भी एहसास हो जाए कि आज का दिन दूसरे दिनों से कुछ फ़र्क है। बस इंसान खाने के ज़रिए से कुछ कर सके या घर की सजावट के एतबार से किसी तरीके से भी
تو یہ وہ جو ہے ہمارا ایک فریضہ ہے، اور اگر انسان معاشرے میں ہے تو معاشرے میں بھی یہی کچھ کرنا چاہیے کہ مثلا انسان جو ہے وہ کوئی ایسا اہتمام کرے، اگر اپنا کسی دفتر میں کام کر رہا ہے تو مٹھائی تقسیم کرے، تو یقیناً یہ مٹھائی جو ہے جب لوگ کھائیں گے تو ان کو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آج کچھ نہ کچھ دن ہے، اور وہ پوچھیں گے بھی صحیح، جب پوچھ لیا تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور اگر اہل شعور ہے، اہل درک ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو شعور اور درک رکھتے ہیں، تو وہاں سے اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا اور اس نے شاید حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ان کی کوئی آشنائی بھی نہیں ہوگی، تو وہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ کچھ نہ کچھ مطالعہ کرے یا کسی نہ کسی طریقے سے کسی سے پوچھ لے۔ تو یہ آپ کی ایک بڑی خدمت ہوگی، اور اسی طریقے سے دوسرے جو انسان معاشرے میں زندگی کر رہا ہے، دوسرے کسی نہ کسی طریقے سے اس دن کو عالمی دن بنانا چاہیے، اور بالکل جو ہے لوگوں کے لیے واضح کرنا چاہیے کہ آج جو ہے کوئی نہ کوئی اہمیت ہے اس دن کی، اور یہ شخصیت جو ہے وہ کون سی شخصیت۔ البتہ میں عرض کروں کہ اہل بیت یا خدا کا دین یہ ہمارے محتاج نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن انسان کے خود کا کیا وظیفہ ہے؟ آخر آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو ہے ضروری چیزیں ہیں، تو یہ امر بالمعروف میں سے آ جاتی ہے یہ چیزیں، کہ انسان جو ہے وہ دین خدا کا ناصر بن جائے، دین خدا کے لیے ابلاغ کی کوشش کرے۔ اور یہ ہم لوگوں کو جو وسائل ہمارے پاس موجود ہے، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی وسیلہ موجود ہے، بے شک کوئی جو ہے وہ ٹیچر ہے، کوئی جو ہے وہ دوسرے کسی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم سوشل میڈیا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں اس دن کی معرفی کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں عالی جناب مولانا سید ارشاد عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور مخصوص اس دن کو عنوان سے ان سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا عباس ارشاد سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری رکھتے ہیں، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے 13 رجب ولادت باسعادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے آپ کو تبریک عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ اس مصروف دن میں آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔
शुक्र, ये हमारे लिए सबब शरफ और सबब सादत है। सलामत रहे किबला। बुजुर्गवारी है आपकी। मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर, चूँकि नाज़रीन भी मुंतज़िर होंगे और मैंने वादा भी किया पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में कि आज गुफ्तगू जो है वो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के उन्वान से इंशाल्लाह करेंगे। तो पहला सवाल किबला मैं इसी दिन की मुनासिबत से आपकी खिदमत आलिया में करना चाहूँगा, और पहला सवाल यह है कि ख़ुद विलादत बासादत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, इस पर अगर एक वजाहत आप फरमाएँ। और शुक्रिया, अवलन मैं भी आप तमाम हज़रात का मशकूर हूँ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की जानिब से तमाम नाजरीन और खुसूसन बारगाह मासूमीन अपने वक्त के इमाम हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम की खिदमत में उनके जद जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि आपने फरमाया कि आज के रोज़ की मुनासिबत से मैं कुछ अर्ज़ करूँ, तो आज का रोज़ यकीनन एक अजीम तरीन रोज़ है, एक अजीम तरीन ईद है, यौम मसर्रत है। और इस यौम मसर्रत के साथ साथ आज का दिन यौम ज़रिए मारिफत जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी है। इसलिए कि अगर आज के दिन की तारीख हम अपने उलमा और गैर उलमा की किताबों में पढ़ें तो हमको ये देखने को मिलता है कि सिर्फ आज के दिन मौला मुत्तक़ियान खाने खुदा में तशरीफ नहीं लाए, बल्कि जिस एहतिमाम के साथ आप तशरीफ लाए हैं उस एहतिमाम में न जाने कितने मारिफत के गोशे पिन्हा हैं। सुभान अल्लाह। मौला अलैहिस्सलाम की वालदा जनाब फातिमा बिन्त असद रजब की 13 तारीख थी, 30 आमुल फील का जमाना था। आप खाने काबा के करीब आनी, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और दीगर अफराद खाने काबा के जवार में बैठे थे, जो चश्मदीद गवाह हैं कि बीबी फातिमा बिन्त असद खाने काबा के दरवाजे की तरफ नहीं गई, बल्कि खाने काबा की दीवार की तरफ आई। और दीवार के पास आने के बाद आपने अपने दस्ते दुआ बुलंद किए, अल्लाह को मुखातिब किया, खुदा को उस मौलूद का वास्ता दिया जिसको वो अपने दामन में छुपाए हुए थी, जिसकी आमद खाने काबा होने वाली थी। और उसके बाद खाने काबा की दीवार में एक दर बना और उस दर में दाखिल हुई और दर दोबारा दीवार बन गया। आज तक वो निशान विलादत जनाब अमीर अल-मोमिनीन खाने काबा की दीदार के ऊपर मौजूद है। पैगाम दे रहा है कि जब 1400 बरस गुजरने के बाद निशान विलादत न छुपाया तो सबूत विलायत जनाब मोमिनीन कैसे छुप सकते हैं। यहाँ के ऊपर मैं एक बहुत खूबसूरत सी बात पेश करना चाहता हूँ कि किसी बुजुर्ग आलिम ने अच्छी बात कही कि आम तौर के ऊपर अगर कोई शख्स किसी के घर में जाता है तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, मगर बीबी फातिमा बिन्त असद दरवाजे के बजाय दीवार की तरफ बढ़ी। तो हम उनकी खिदमत में अर्ज करें कि बीबी आप दरवाजे की जानिब क्यों नहीं गई, आप दीवार की तरफ क्यों गई? तो शायद आवाज दें कि नादान तुझे नहीं मालूम, मैं जिसके लिए इस खाने काबा की तरफ बढ़ी हूँ वो शहर इल्म का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। दरवाजे में नहीं लगता है, अल्लाह अकबर, दीवार में लगता है। बेशक पहला मौजूदा जो जाहिर हुआ जी वो यही मौजूदा था कि खाने काबा की दीवार में दरवाजा बना। देखिए इस मौजूजे का भी एक सबब है। जब हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हालात पढ़ते हैं तो हमारे तमाम उलमा और गैरों ने किताबों में तहरीर किया है कि जिस दिन पैगंबर इस्लाम यानी 17 रबीउल अव्वल को मक्के में तशरीफ लाए तो उस दिन आतश कदे फारस गुल हो गया, दरियाए सावा का पानी हो गया, आसमानों पर शयातीन और जिन्नातों का जाना बंद हो गया। यानी पैगंबर इस्लाम का जिस दिन नुज़ूल हुआ उसी दिन बहुत से मौजूदों का ज़ुहूर हुआ। ये मौजूदात का ज़ुहूर क्यों कर हुआ? पैगंबर के रोज़े विलादत ये मौजूदों का होना किस बात की दलील है? तो पैगंबर के दुनिया में आते ही मौजूदात का होना इस बात की दलील है कि पैगंबर 40 बरस के बाद ओहदे नबूवत पे फायज नहीं होंगे। वो नबी बनने के लिए नहीं आए, वो पहले से नबी हैं। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया था नबी था जब आदम आबोगिल के ज्ञान है। तो पैगंबर इस्लाम की विलादत के रोज मौजूदात का नमूदार होना, आतिश कदे फारस का गुल हो जाना, दरियाए सावा के पानी का खुश्क हो जाना, आसमानों पर शयातीन का जाना बंद हो जाना, इस बात की दलील है कि आज जो ये आमना की आगोश में आए हैं ये जुलशीरा से नबी नहीं है, ये पहले से नबी हैं। वैसे ही बहुत खूबसूरत दिन 13 खाने काबा की दीवार में दरवाजे का खुल जाना इस बात की दलील है कि आज जो ये खाने काबा में आए हैं ये गदीर से वली नहीं हैं। जब से नबी नबी हैं
تب سے علی 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 ہے. واہ سبحان اللہ قبلہ، بہت خوبصورت الفاظ، بہت خوبصورت. یہ ایک گوشن معرفت ہے. جی اور اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض بسم کروں اللہ بسم کہ اللہ. اس کے بعد پھر جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عین جوف کعبہ میں تشریف لانا، جی اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کا پہنچنا، جی پیغمبر اسلام کو دیکھ کے مولا کائنات کا مسکرانا، ان کے جواب کا سلام کا جواب دینا، بے اور شک. پھر کلام کرنا. چنانچہ مولا کائنات نے دست پیغمبر کے اوپر گفتگو کی ہے، کلام شک. کیا ہے، اور بالکل. قرآن سنایا ہے، سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی ہے آپ نے. جی یہ بھی ایک معرفت کا ذریعہ ہے. بے شک. حالانکہ اس موقع کے اوپر اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ 13 رجب کو 30 عام الفیل میں قرآن نازل ہوا نہیں تھا، جی ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت کیا نہیں تھا، تو صحیح. مولا کائنات نے قرآن کی تلاوت کیسے کر دی؟ جب اللہ قرآن نازل اللہ. نہیں ہوا تو نزول پہلے تلاوت کیسے کی؟ جی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے ذریعے یہ جی جواب بسم مومنین اور اللہ ناظرین کی خدمت میں پہنچایا جائے بسم اللہ. کہ اس کا جواب دامن قرآن میں موجود ہے. جی جب جناب مریم کی عصمت پہ اعتراض ہوا، وہ حضرت عیسیٰ آغوش مریم میں گفتگو فرما رہے تھے، جی تو آپ نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی سبحان نبیہ، اللہ. کہ میں واہ اللہ کی بندہ ہوں جی اور میں کتاب لے کے آیا ہوں. قبلہ اس بات کو بہت غور سے سنیے گا. جی جی فرمایا کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں. پھر صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب کا ذکر کیا کہ آتانی الکتاب، جی کہ مجھے کتاب دی گئی ہے، میں کتاب لے کے آیا ہوں. تو صحیح. اس کتاب سے مراد انجیل ہے. واہ اور جس وقت حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھے کتاب دی گئی ہے، صحیح. اس وقت انجیل نازل نہیں ہوئی تھی. جی جی انجیل تو تب نازل ہوئی سبحان جب اللہ. حضرت عیسیٰ واہ قبلہ کیا ہو گئے. دلیل ہے. واہ بے شک. انجیل نازل نہیں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں انجیل لے کے آیا. جی تو بے یہاں شک. پر ہمارے علماء نے تفصیل بیان کی، تفسیر بیان کی کہ صحیح. یہاں پر کتاب سے مراد اوراق کتاب نہیں ہے، جی کتاب سے مراد علم کتاب ہے. سبحان یہ جو اللہ. حضرت عیسیٰ واہ نے کہا کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں، تو یہاں کتاب سے مراد علم کتاب علم ہے. کتاب اس کا بالکل. مطلب اللہ جن افراد کو، جن معصومین کو ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے، جی انہیں کتاب بعد میں ملتی ہے، علم کتاب پہلے مل جاتا ہے. سبحان اللہ اب اگر سبحان اللہ. قرآن نازل ہوا نہیں تھا، جی مولا علی نے قرآن کیسے سنایا؟ تو جیسے انجیل نازل نہیں ہوئی تھی، واہ عیسیٰ نے آتانی الکتاب سنایا. سبحان ایک اللہ. دلیل تو یہ ہے، اور پھر ایک دلیل میں اس کی بہت خوبصورت دلیل پیش کرنا بسم چاہتا اللہ ہوں بسم کہ ایک اللہ. شخص پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، جی اور وہ یہودی تھا. صحیح. اس نے آنے کے بعد پیغمبر نے کہا کہ آپ تمام رسولوں کے سردار کہے جاتے ہیں، مسلمان آپ کو سید المرسلین کہتا ہے. صحیح. تو یہ جو مسلمان آپ کو تمام رسولوں کا، نبیوں کا سردار کہتا ہے، تو اس کا مطلب آپ تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہیں. تو صحیح. فرمایا کہ بے شک اللہ نے شرف دیا کہ میں تمام انبیاء سے برتر و بالا ہوں. تو اس یہودی نے کہا کہ جب آپ تمام انبیاء سے برتر و بالا ہیں تو آپ کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے ہی بلند ہوگا. فرمایا صحیح. بے شک اللہ نے مجھے شرف دیا. صحیح. تو اس یہودی نے سوال کیا کہ جب آپ حضرت عیسیٰ سے بلند و بالا ہیں جی تو حضرت عیسیٰ تو دنیا میں آتے ہی اپنی والدہ کی گود میں کلام کرنے لگے تھے، گفتگو کرنے لگے تھے. صحیح. تب آپ ان سے بلند و بالا ہیں تو آپ نے گفتگو کیوں نہیں کی؟ صحیح. تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کے فرمایا کہ میں کیوں گفتگو کرتا؟ جی کیا میں بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ دیکھیں اللہ پیغمبر اسلام کے جی اس جواب کی حکمت کی گہرائی میں دنیا پہنچنے اللہ کی اکبر. کوشش کرے. اللہ اکبر. میں باپ کے پیدا ہوا تھا؟ صحیح. پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے جو دنیا میں آتے ہی گفتگو کی جی وہ اس لیے کہ ان کی والدہ پر لوگوں نے الزام لگایا. جی انہوں نے جو گفتگو کی تو وہ گفتگو مریم کی عصمت کی دلیل کے لیے کی ہے. سبحان اس اللہ. کا مطلب بالکل. یہ کہ جب معصوم دنیا میں آتے ہی کلام کرتا ہے جی تو اپنی شان دکھانے کے لیے کلام نہیں کرتا ہے، جی کسی اور معصوم کی عظمت سمجھانے کے لیے کلام کرتا ہے. سبحان اللہ. تو جیسے مریم کے آغوش میں حضرت عیسیٰ نے کلام کیا جی تاکہ عصمت مریم سمجھ میں آئے، جی ویسے ہی 13 رجب کو آغوش محمد میں مولا علی نے کلام کیا سبحان تاکہ اللہ. عظمت محمد سمجھ میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت کلام. بسم اللہ. ٹھیک ہے قبلہ، میں اگر آپ اس میں کچھ اور ارشاد فرمانا چاہیں تو بسم اللہ کیجئے، نہیں ہے تو میں ایک سوال مزید کر لیتا ہوں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ.
آپ بسم اللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے قبلہ فرمائی۔ ایک سوال یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مہم ہے کہ خود شخصیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے، کہ جہاں آج کے اس دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے فضائل کے قائل ہو گئے کہ جن کی کوئی فضیلت نہیں تھی، تو خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے جس کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے، تو اسلام پہ خود امیر المومنین علیہ السلام کے احسانات کے عنوان سے اس پر بھی اگر ایک وضاحت آپ فرمائیں۔ جی دیکھیں جناب، امیر المومنین علیہ السلام کے احسانات ایک ایسا آئینہ ہے جس پہ عداوت کے گرد و غبار چھا نہیں سکتے۔ دنیا نے بہت کوشش کی کہ مولا کائنات کی شخصیت کو چھپایا جائے، لیکن مولا کائنات کی شخصیت کے مختلف معاملات میں جو ان کے احسانات ہیں ان پہ دشمن بھی پردہ نہیں ڈال سکا۔ چنانچہ مولا کائنات کے ایک تو وہ احسانات ہیں جو خود پیغمبر اسلام کی تبلیغ سے شروع ہوئے اور پیغمبر اسلام کی وفات تک جاری و ساری رہے، جس میں شب ہجرت خود مولا متقیان کا بستر کے اوپر سونا، خیبر و خندق اور بدر و احد میں مولا کائنات نے جو احسانات فرمائے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ خود مسلمان اپنے فخر و فاقہ کا گواہ ہے۔ چنانچہ خیبر کی جنگ کے بعد خود اصحاب کرام اور صحابیات نے وہ کلمات زبان پہ جاری کیے جو دامن تاریخ میں موجود ہیں، کہ جنگ خیبر کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات کی دلیل ہے خود مولا کائنات کے جو روحانیت پہ احسانات ہیں، جو روحانی احسانات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ یہ جسمانی احسانات میں شامل ہوگا کہ وہ جو مسلمانوں کی بھوک ختم ہوئی ہے، وہ جو مسلمانوں کا فخر و فاقہ ختم ہوا ہے، وہ بھی جناب امیر المومنین کی تلوار کا احسان ہے۔ اگر مولا کائنات مرد میدان بن کے جنگ خیبر میں نہ آتے تو لوگ خود گواہی دے رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ لوگ فاقے کرتے تھے، ٹھیک سے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھا پاتے تھے۔ ایک تو یہ ظاہری احسانات ہوئے، اس کے علاوہ اگر آپ ادبی لٹریری احسانات مولا کائنات کے دیکھیں تو نہج البلاغہ مولا کائنات کا ایک ایسا احسان ہے جو آج سے لے کے تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اگر ملت مسلمہ اپنے کو سر بلند کرنا چاہتی ہے اور اپنے کو ایک پڑھی لکھی قوم پیش کرنا چاہتی ہے تو اسے نہج البلاغہ کا سہارا لینا پڑے گا، اس لیے کہ نہج البلاغہ ایک واحد کتاب ہے کہ جو جی انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے، انشاءاللہ العزیز کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ دوبارہ قبلہ سے رابطہ کیا جائے تاکہ اس ایمانی گفتگو سے، ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو سے انشاءاللہ العزیز مزید بھی ہم فیضیاب ہو جائیں۔ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، اور در حقیقت جہاں حضرت کی فضائل کی بات ہے تو بیش بہا فضائل ہے اور جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور خود رسول اللہ نے فرمایا کہ لو بحر مدادن اور ریاض و اقلامن اور انس و کتابن و جن و حسابن فاحس یا ابو الحسن، فرمایا کہ اگر یہ پورے کے پورے جتنی بھی روئے زمین پہ جو پتے ہیں اگر یہ کاغذ بن جائے اور سمندر پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، جن جو ہے وہ حساب کرنے والے ہو جائے اور انسان جو ہے وہ لکھنے والے ہو جائے، تو پھر بھی آپ کے فضائل تک آپ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ ہے کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکے گا، فاحسو یعنی آپ کوئی احاطہ نہیں کر سکے گا اس کا، آپ کے فضائل جو ہے وہ کوئی بھی اس تک رسائی نہیں کر سکتا کہ ہاں یہاں پر فضیلت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اور یہی تعبیر جو ہے وہ خود علامہ اقبال کے اشعار میں بھی موجود ہے۔ اور یہاں پر دوبارہ ہمارا رابطہ ہو چکا ہے قبلہ کے ساتھ۔ جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی قبلہ، احسانات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے آپ فرما رہے تھے، بسم اللہ کیجیے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ایک تو مولا کائنات کے وہ احسانات ہیں جو شب ہجرت سے لے کے خیبر و خندق اور حیات پیغمبر میں تاریخ گواہ ہے کہ اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو آج اسلام سربلند نہ ہوتا۔ اسی لیے خود علامہ اقبال کے دو مصرے جن کا ابھی آپ فرما رہے تھے، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیہ۔ واہ سبحان اللہ،
بالکل کائنات کو وہ احسان ہے کہ اگر ان کی ضربیں نہ ہوتی، وہ ضربت نہ ہوتی کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا علی آپ کی یہ ضربت ثقلین کونین کی عبادات سے زیادہ سبحان اللہ، تو آج سبحان اللہ کام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ تو ایک تو وہ احسانات، اس کے علاوہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لٹریری احسانات، دیکھیے آج کا ایجوکیشن کا دور ہے، آج تعلیم کا دور ہے، تو لٹریچر کے اوپر مولا کائنات کا جو احسان ہے وہ نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہے، اور اس نہج البلاغہ میں جو مولا کائنات کے خطوط ہیں، جو مولا کائنات کے خطبات ہیں، جو مولا کائنات کے کلمات ہیں، ان کلمات سے غیر مسلمین بھی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ خود لٹریچر کے اوپر، ادب کے اوپر مولا کائنات کا ایک احسان ہے۔ اور بات منقطع ہو گئی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ خود قرآن، جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے، جی بسم اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خود قرآن جس کی تلاوت سبب ثواب ہے، کم سے کم 50 آیتیں ہر مسلمان کو روزانہ پڑھنا چاہیے، مگر شرط ہے کہ مخرج صحیح، مخرج، اگر مخرج غلط ہے، قرآن کے زیر و زبر غلط ہیں تو بھی ثواب کے بجائے گناہ۔ خود ملت مسلمہ اس بات کی گواہ ہے کہ قرآن میں زیر و زبر نہیں تھے۔ صحیح۔ ابو الاسود دیولی مولا کائنات کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، مسلمان قرآن کی تلاوت غلط کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں زیر و زبر نہیں ہے، اس کی تلاوت غلط کی جا رہی ہے۔ تو مولا کائنات نے ابو الاسود دیولی کو بٹھا کے قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک آرام اور زیر و زبر کی ہدایت کی اور رہنمائی فرمائی۔ یہ مولا کائنات کا ایک احسان ہے کہ اگر مولا کائنات ابو الاسود دیولی کے ذریعے قرآن میں زیر و زبر نہ لگاتے تو آج قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہوتی، لیکن اس تلاوت سے ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہوتا۔ یہ بھی مولا کائنات کا ایک بالکل۔ اور پھر حقوق انسانی کے لیے دیکھیے، آج حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، تو حقوق انسانی کے اوپر بھی مولا کائنات کا احسان ہے، اور وہ احسان یہ کہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ غیر مسلم ایک عیسائی کوفے کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ صحیح۔ تو مولا کائنات نے کہا آخر یہ شخص بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک شخص کا غلام تھا، جب تک میں تندرست و توانا تھا وہ مجھ سے اپنی محنت و مزدوری کے کام لیتا تھا، آج میں معذور ہو گیا تو مجھے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو مولا کائنات نے بیت المال سے اس کا وظیفہ، اس کی پینشن معین کی، اور مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ یا علی وہ تو غیر مسلم ہے، تو فرمایا غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہے۔ دیکھیے یہ مولا کائنات کا احسان ہے کہ اگر مولا کائنات کے کردار کے واقعات سامنے نہ ہوں تو اسلام کسی سے آنکھیں ملانے کے، آج جو دنیا میں اسلام پیش کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، وہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اگر صحیح اسلام کا صحیح تصور ہے تو وہ مولا کائنات کی وجہ سے، یہ مولا کائنات کا احسان ہے کہ اگر دنیا میں ایک طرف وہ اسلام پیش کیا جا رہا ہے دہشت گردی پیدا کرتا ہے، وہ اسلام پیش کیا جا رہا ہے جو خوریزی پیش کرتا ہے، تو مولا کائنات کے خطبات کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر آج بھی محفوظ ہے۔ یہ بھی جناب امیر المومنین کا ایک احسان۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ یہاں پر ایک سوال مزید میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ دیکھیں قبلہ، آپ نے ابھی بات جو فرمائی ہے عدالت کے عنوان سے کہ حضرت کی اتنی عدالت ہے کہ غیر مسلم کے لیے بھی وظیفہ جاری کر دیں، تو یہاں پر ایک طرف سے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ میں حضرت کی ایک مختصر سی حکومت ہے، اور دوسری طرف جو ہے جب حضرت کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، حکومت جو ہے وہ معاویہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو وہاں حالات جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ تو قبلہ آپ کیا مقایسہ فرمائیں گے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کا دوسری حکومتوں سے آج تک؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت آپ فرمائیں۔ دیکھیے اس کی صاف سی ایک تعبیر یہ ہے جی کہ دیگر حکومتیں ظلم کی حکومتیں تھیں، اور مولا کائنات کی حکومت عدل کی حکومت۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں لفظوں قانون پر حکومت اور قانون کی حکومت، سبحان اللہ، دو باتیں بالکل، ایک قانون پر حکومت اور ایک قانون کی حکومت۔ مولا کائنات کی جو حکومت تھی وہ قانون اسلامی کی حکومت تھی، بے شک، اور مولا کائنات مخالفین کی جو حکومت تھی وہ قانون اسلامی پر حکومت تھی۔ بالکل، مولا کائنات کی حکومت میں احکام قوانین اسلامی کو جاری کیا جاتا تھا، اور مولا کائنات کے مخالفین احکام
قوانین اسلام کے حاکم بن گئے تھے، وہ اپنی مرضی سے قوانین اسلام کو تبدیل کر رہے تھے۔ تو مولا کائنات حکومت میں اور دوسروں کی حکومت میں یہی فرق ہے کہ دوسروں کی حکومت قانون پر حکومت تھی اور مولا علی کی حکومت قانون اسلام کی حکومت تھی۔ بے شک، بے شک، بہت ہی خوبصورت جواب آپ نے فرمایا۔ آخر میں 13 رجب کے حوالے سے مومنین کے لیے اگر کوئی میسج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے 13 رجب کے حوالے سے میرا تمام مومنین کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام ناظرین کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ یہ 13 رجب ہمارے لیے یقیناً ایک عظیم ترین یوم مسرت ہے، لیکن ہم اس کو یوم مسرت کے ساتھ ساتھ یوم ذریعہ معرفت بھی سمجھے اور بے پناہ مسرتوں کے ساتھ مختلف قسم کے جشن برپا کریں، جس طرح سے ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جگہ جگہ گھروں میں نظریں ہوتی ہیں، چراغاں ہوتا ہے، اور چراغاں کے ساتھ ساتھ قصیدے خانیاں محافل کا اہتمام ہوتا ہے، اور محافل میں شعراء کرام نظم کے ذریعے جناب امیر المومنین کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ جو قصیدہ خانیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے، اس لیے کہ نثر کا ذہنوں پہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا نظم کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ شعراء کرام کے اشعار ہیں ان کا جلد اور دیر تک ذہنوں کے اوپر اثر رہتا ہے، لہٰذا آپ اپنی بستیوں میں زیادہ قصیدہ خانیاں کیجئے، اس لیے کہ مولا کائنات کے سلسلے میں جو آج ہم قصیدہ خانیاں کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو سید ہمگری جیسے ایک شاعر بزم اہل بیت تھے جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے سید الشعراء کہا، تو سید ہمگری رحمت اللہ علیہ کے نام میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آنے کا ذکر ہے، چنانچہ انہوں نے جو ایک قصیدہ کہا ہے اس قصیدے کا ایک مصرع ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن ایک ماں بھی پاک تھی، مولود بھی پاک تھا اور مولد بھی پاک تھا۔ سبحان اللہ، ہمگری کہتے ہیں کیا دن تھا وہ دن جس دن ایک ماں بھی پاک تھی، مولود بھی پاک تھا اور مولد بھی پاک تھا۔ چنانچہ شعراء کرام نے ہمیں 13 رجب کے سلسلے میں اشعار کہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں جو احکام آج کے دن کتابوں میں، اعمال کی کتابوں میں جناب امیر المومنین کی زیارت پڑھیں، اگر ہم حرم امیر المومنین نہیں جا سکتے اپنے گھر میں نظروں کا اہتمام کریں، قصیدے خانیوں کا اہتمام کریں، اور یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی آمد ایک خوشبو ہے، اس خوشبو کو صرف ہم اپنے سینے کے گلشن میں محفوظ نہ کریں بلکہ دوسروں تک بھی خوشبو پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی جناب امیر المومنین کے راستے کے اوپر آ جائیں۔ بے شک، بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ آج کے روز سعید آپ نے ایسی سرزمین مطہر سے مجھے اس سعادت میں شریک کیا، حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں، شہداء کربلا کی خدمت میں، حرم ابوالفضل عباس علیہ السلام میں، میری طرف سے، میرے مرحوم والدین، میرے بچوں، میرے اہل خانہ، اہل خاندان اور تمام مومنین کی طرف سے ان کے بابا کی مبارکباد پیش کیجیے گا، اور خاص دعا کیجیے گا کہ جس طرح اس سال 13 رجب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، مولا ہم کو یہ سعادت عطا کرے کہ ہم حرم امیر المومنین کی زیارت کے شرف سے مشرف ہو سکیں۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے، تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے، آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ، معروف خطیب ہے ماشاءاللہ سرزمین لکھنؤ کے، اور کیا خوبصورت بیان ہے، اور کیا ہی خوبصورتی سے اہل بیت کے فضائل پڑھا کرتے ہیں، اور لاجواب ہے، خوبصورت لہجہ اور خوبصورت مطالب۔ تو یہ انہوں نے بہت ہی مہم نکتہ آخر میں فرمایا کہ جس طریقے سے بعض لوگ جو ہے قصیدہ خوانی، نوحہ خوانی اور ان چیزوں کی وہ اہمیت کو کم بتاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جو نکتہ ارشاد فرمایا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس مطلب کی طرف متوجہ کیا ہے، یقیناً ذہن کے اوپر شعر کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شعر جو ہو گئے، آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ لوگ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، شعر نہیں بھولتے، شعر رہتا ہے اپنی جگہ پر۔ تو
تو یہ جو ابیات ہے، شعر ہے اور قصیدہ خوانی اور اس کے علاوہ جو ہے جو وہ اشعار جو مدح اہل بیت میں کہے گئے ہیں، یقیناً ان کی ایک خاص اہمیت ہے اور ان دنوں میں مخصوصاً یہ اقدام کرنا چاہیے۔ اور بالکل انہوں نے صحیح فرمایا، میرے ذہن میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اسلام کے صدر الاسلام میں بھی اس چیز کا رواج رہا، اور یہ فضائل اہل بیت کا جو شعروں میں بیان کیا جاتا تھا یا دوسری چیزیں، خود شعر کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں، اور زمانے جاہلیت میں بھی شعر تھے، لیکن بہرحال وہ شعر جاہلیت کے تھے، اور ان کی بھی وہ جاہلیت کے شعروں کی بھی فوائد یہ تھے کہ ادب کے عنوان سے آج بھی وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ اشعار، تو خاص ایک اہمیت ہے۔ اور خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے جب آپ کے سامنے آپ کے والد محترم یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کوئی پڑھتا تھا تو حضرت خوش ہوا کرتے تھے، اور ان کی یہ چیز جو ہے وہ حضرت کو بہت ہی زیادہ پسند تھی کہ کوئی جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شعر پڑھے۔ تو یہ سلسلہ رہا، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اور روایات میں بھی ہے کہ اگر کوئی ایک شعر پڑھے لکھے، یعنی ایک شعر کو لکھے، تو وہ شخص جو ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر مدح اہل بیت میں کوئی شعر، مدح اہل بیت سے مراد یعنی کہ دفاع اہل بیت میں، مدح اہل بیت میں کوئی ایک شعر لکھے تو اس کے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، یعنی وہ شخص جو ہے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے اگر کوئی ایک شعر انسان جو ہے وہ مدح اہل بیت میں پڑھے۔ تو دقیقاً یہی ہے کہ جو شعراء حضرات ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے محنت کرتے ہیں اور اشعار جو ہے اشعار ذخیرہ کرتے ہیں، اور غزلیات کی شکل میں، اور مدح اہل بیت، باقی اشعار جو ہے وہ مجازی اشعار اور اس قسم کی چیزوں سے کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ وہ ان کے اپنی جگہ پر فوائد یہ ہے کہ کسی زبان کے اعتبار سے، کسی زبان کے ادب کے اعتبار سے شاید مفید واقعہ ہو جائے، لیکن اصل شعر جو حضرات اہل بیت علیہ السلام کے لیے لکھے جاتے ہیں، یقیناً ان شعراء کی عظمت جو ہے بہت بڑی عظمت ہے۔ اور آج کے مخصوص دن پر بین الحرمین ان شعراء حضرات نوح خان اور ہمارے جتنی بھی بزرگان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور اس پرسرور موقع پر تمام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور علماء حضرات کے لیے، علماء حضرات کے لیے، اور شعراء حضرات کے لیے۔ تو یہ ایک خاص بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے، اور یقیناً ہمیں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں پر علماء کی اور ان لوگوں کی اہمیت ہے، ان لوگوں کی بھی اہمیت ہے، تو یہ حقوق جو ہے ان کے حفظ ہونے چاہیے۔ تو جہاں پر سوال ہوتا ہے احسانات کے متعلق حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے، کہ چاہے انہوں نے جیسے فرمایا کہ چاہے وہ خندق ہے، بدر ہے، حنین ہے، اور چاہے کون سی کوئی بھی جنگ ہے، تو اس میں حضرت کا مقام کچھ اس طریقے سے تھا کہ ہر جنگ میں کفر جو ہے وہ ہاری ہے، ہر جنگ میں کفر کو شکست ہوئی ہے، اور یہ حضرت ہی کے بدولت ہوا کرتا تھا، چونکہ تواریخ میں جہاں لکھتے ہیں کہ خود خندق کے موقع پر جب عمر جو ہے وہ خندق پار ہو کے آ گیا، تو اس وقت حالات جو ہے وہ بڑے سخت حالات تھے، یعنی اس طریقے سے کہ یہ گستاخ جو ہے خود رسول کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جو میرا مقابلہ کر سکے، اور یہ جو ہے وہ اسلام کی بھی توہین کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ لوگ جنت میں جاتے ہیں، تو کوئی تم میں سے ہے کہ جن کو میں جنت میں پہنچا دوں۔ اس قسم کے توہین آمیز کلمات یہ یہودی پہلوان جو ہے، جو اس قدر مغرور اور اس قدر ظالم تھا کہ اس نے کسی چیز کو بھی یہ سب پائمال کر دیتے، اور یہ بڑا مغرور۔ تو اس حالات میں کچھ ایسے حضرات بھی تھے جو منافقین تھے، یعنی رسول اللہ کے گروہ میں جو ہے منافقین تھے کہ جنہوں نے تشویق باقاعدہ کی اور کہا کہ اس شخص کے مقابلے میں نہ جائیں، چونکہ یہ شخص ہم ان کو جانتے ہیں، فلاں فلاں جگہ پہ ہم قافلے میں تھے، وہاں پر چوروں نے حملہ کر دیا، تو اس نے جو ہے وہ اونٹنی کے بچے کو 4 پیروں سے پکڑا اور اس کو ڈھال بنا دیا، اور کھجور کے درخت کو اکھاڑ کے اس کو اپنا تلوار بنا دیا۔ تو یہ بڑا طاقتور ہے اور اس کے سامنے کوئی نہ جائے۔ منافقین تھے، لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ تو وہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ 3 دفعہ رسول اللہ کے
कौल पर उन्होंने लब्बैक कहा। रसूलुल्लाह ने 2 दफ़ा जो है हज़रत अमीर को कहा, फरमाया कि आप तशरीफ़ रखें, मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन कोई ना उठा जिस सिवाय हज़रत अमीर के। तो वहाँ पर जाके जब जा रहे हैं तो रसूलुल्लाह ने अपना अमामा सर पे रख दिया और फरमाया कि आज कुल्ले कुफ़र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ़र के मुकाबले में जा रहा है। और जब वहाँ उस काफिर की मौत वाक़या होती है तो वहाँ पर फरमाते हैं कि ज़रबत अली फ़ी यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, सकलैन की इबादत से ये एक ज़रब जो है वो हज़रत अमीर का अफजल है। तो ये फ़ज़ाइल है। और इसी तरीके से आप जाके खैबर के मौका पर देखें जहाँ वो यहूदी पहलवान के 39 दिन तक लोग जो है वो जाते रहे और फ़रार करते गए। तो उसके बाद हज़रत जब गए हैं तो हज़रत ने वहाँ पर खैबर के किले को फ़तह कर दिया और वहाँ इस्लाम जो है, इस्लाम को फ़रोग़ दी। तो ये वो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है कि तारीख़ मजबूर है कि जो लिख दिया कि हज़रत से बड़ा जो है वो कोई शुजा जो है वो दुनिया में नहीं है, कोई शुजा नहीं है। लोगों ने बड़ी कोशिशें की कि किसी को वो करें, किसी को सैफुल्लाह का लक़ब दे दें, ये सब हज़रत अमीर के लक़बात है। बाकी सब जो है वो किसी काम के भी नहीं थे, किसी काम के नहीं। कोई भी इस्लाम मुसलमान, हम चैलेंज भी करते हैं, मुसलमान जो लोग थे वो आप जंगों में देखते हैं, कोई भाग गया है, 2 दफ़ा भागा, 3 दफ़ा भागा, 4 दफ़ा भागा, तवारीख़ लिखें, और जो जंग से रसूलुल्लाह को छोड़ के भाग जाए उसके कुफ्र में शक नहीं है। तो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि सिर्फ हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो वाहिद शुजा थे कि जिन्होंने इस्लाम को बचाया है। वगरना आप देखते हैं कि कोई खैबर का भागा हुआ है, कोई जो है वो बदर का भागा हुआ है, ये सब के सब भगोड़े हैं, इनके लिए कोई शुजात नहीं है। ये लोग जो है इनको बड़ा समझ के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। भागा हुआ कभी भी कोई भी हो, भागा हुआ जो ख़ास रसूलुल्लाह खुदा को छोड़ के भाग जाए उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। तो ये जो है इन बदतरीन लोगों को हज़रत से मिलाना ये एक जुल्म है और जुल्म अजीम है। तो रसूलुल्लाह ने जिस तरीके से ख़ुद बदर के मौका पर रसूलुल्लाह की जब दिफा फरमाई तो वहाँ पर इब्ने दजाना भी मौजूद थे और काफ़ी की रिवायत है कि जहाँ रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अबू दजाना आप भी चले जाएं, मुझे छोड़ दीजिएगा और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को छोड़ दे, चूँकि मैं इससे हूँ और ये मुझसे है। यहाँ पर खूबसूरत अल्फाज रसूलुल्लाह ने फरमाया, उसने कहा मेरे लिए सिर्फ ये अली ही काफ़ी है चूँकि ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। यह अल्फाज जो है उन्होंने कहा मेरे लिए तो यही काफ़ी है। और अबू दजाना जो है बहरहाल वो नहीं गए और जाम शहादत वहाँ उन्होंने नोश फरमाया। लेकिन रसूलुल्लाह जो है वो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मदह सराई जो की, इनके बुज़ुर्गान अहले तसन्नुन के बुज़ुर्गान जो है इस चीज़ पर कायल है कि रसूलुल्लाह ने इतनी मदह सराई किसी की भी नहीं की। हत्ता कि वो जो रिवायतों के अबू हुरैरा जैसे रावी मौजूद हैं उनके पास, जो कि प्याज़ों के ऊपर भी हदीसें लिखा करते थे, लेकिन वो भी मजबूर हुए, कह दिया कि हमारे रावियों के बावजूद भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने सबसे ज़्यादा बयान किया हो और सबसे ज़्यादा उसके फ़ज़ाइल पढ़े हो। हज़रत अमीर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये उनके अपने बुज़ुर्गान की भी कही हुई बातें हैं। आजकल के दौर के जो नवासिब है, जो बदतरीन हालात में है, नवासिबीन है, नासिब है, नासबी है, ये नासबी जो है इनके लिए हमारी अपनी ज़िम्मेदारियों में से ये है कि हमारे जो जवान है वो बेहतरीन तरीके से आमादा हो जाए और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पर बेहतरीन तहकीकात करके नवासिब के मुँह को बंद कर दे। और कोई भी ऐसा नहीं है, बल्कि बड़ी मुख्तसर सी तहकीक की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा किताबों में घुसने की ज़रूरत भी नहीं है। यही कि किसी हद तक जहाँ तहकीक हो गई तो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और उनकी विलायत की दिफा ये आप आराम से कर सकते हैं। और इन नवासिब के लिए अपनी ही ज़बान में, आप जिस ज़बान की भी है उसी में तहकीक करके इन नवासिबीन को सही तरीके से जवाब दे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इस मुक़द्दस महीने में रजब अल मुरज्जब और बिलखुसूस आज के दिन की जो अज़मत है, बिलखुसूस आज के दिन हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए, चूँकि हुज्जत की ज़हूर ही है कि जो हमारे लिए आसानियाँ ला सकती है। बैनुल हरमैन तमाम मोमिनीन की नियाबत में और उलमा, ज़ाकिरीन और वो मोमिनीन जो दूर दराज बैठे हैं और करबला नहीं आ सकते, सब की नियाबत में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।